अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रिव्यू ऑफ पारा नंबर 13। इस पारे के नाम से आप वाकिफ हैं। इसमें जो सूरा है वो सूरा यूसुफ, सूरतुर रअद, सूरा इब्राहीम और सूरतुल हिज्र है। हिज्र और हजर में फ़र्क ये हुआ करता है कि हिज्र जो है वो ज़ी रूह अक़ल वाले इंसान को कहा जाता है, हजर पत्थर को कहा जाता है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का उरूज हमें मिलता है कि जब वो जेल से फिर रिहा होने के बाद बादशाह ने उन्हें क्या-क्या डेज़िग्नेशन जो है जिस पर उन्हें अपॉइंट किया, फिर उन्हें क्या-क्या अथॉरिटीज़ दे दी गई, उन्हें अज़ीज़ मिस्र बना दिया गया और ममलकत का जो निज़ाम था वो उनके सुपुर्द कर दिया गया। इसमें अब मेंशन है, सबसे पहले तो हमने ज़िक्र किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल से रिहा हुए हैं बाइज़्ज़त तरीके से, उसके बाद उन्हें क्या-क्या इख्तियारात दिए गए, अज़ीज़ मिस्र बना दिया गया और उनके पास जो भी ममलकत का निज़ाम उनके सुपुर्द किया गया। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का गले के लिए आना। इस अरसे में जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कनान से उनके पास गल्ला लेने आए, तो आप उन्हें पहचान गए मगर वो ना आशना रहे, वो नहीं पहचान पाए। बातों-बातों में उन्होंने अपने भाइयों को कहा कि अगली मर्तबा अपने छोटे भाई बिन्यामीन को भी साथ लाना, वरना गल्ला नहीं मिलेगा। वो सब फिर गल्ला लेकर घर पहुँचे तो अपने बाप या जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने अज़ीज़ मिस्र की बहुत तारीफ़ की और कहा कि अगली दफ़ा वो बिन्यामीन को भी साथ लेके जाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा गल्ला मिल सके। जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई दोबारा मिस्र पहुँचे तो किसी तरीके से बिन्यामीन को अलग ले जाकर उन्होंने बता दिया कि मैं आपका भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ। फिर आपने अपना प्याला बिन्यामीन के सामान में रखवा दिया ताकि जिसके भी सामान में से प्याला निकल आए, वो अपने आप ही फिर सज़ा में रख दिया जाएगा, रोक लिया जाएगा साथ में जाने से भाइयों के। चुनांचे आखिरकार सब भाई वापस घर पहुंचे और बाप को बिन्यामीन की गिरफ्तारी की खबर दी। ये सुनते ही उन्होंने बुलंद आवाज से यूसुफ का नाम लिया और इतना रोए कि बिनाई चली गई। अब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई फिर गला लेने उनके पास मिस्र आए। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं यूसुफ हूँ, ये मेरा भाई है। इस मौके पर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बहुत शर्मिंदा हुए और माफी मांगी। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें मुआफ फरमाए। मेरी कमीज ले जाओ, मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो, उनकी बनाई लौट आएगी और उनको और सब अहलो अयाल को मेरे पास ले आओ। जब मिस्र से बेटे वापस घर पहुंचे और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर वो कमीज डाली तो उनकी बनाई वापस आ गई। सारे बेटे बड़े शर्मिंदा हुए और मुआफी तलब की। बाप ने सबको मुआफ कर दिया। ये वो सारी आयात हैं जो आज आप मुतालिया करके आए हैं। फिर ख्वाब की हकीकी ताबीर। कुछ अरसा बाद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम अपने तमाम बेटों और अहलो अयाल को लेकर मिस्र आए तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका इस्तकबाल किया, अपने वालिदैन को उठाकर अपने तख्त पर बिठाया और बाकी 11 भाई जो हैं वो इज्जत और मोहब्बत में ताज़ीम से उनके आगे झुके और आदाब बजा लाए। तब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, ये ताबीर है मेरे उस ख्वाब की जो मैंने बचपन में देखा था। ए खालिक अर्ज़ व समावात, दुनिया व आसमान में तू ही मेरा सरपरस्त है। मेरा खात्मा इस्लाम पर कर और आखिरकार मुझे सालिहीन के साथ मिला। तो उस वक्त जो है वो 40 इयर्स के थे, बाकी टाइम पीरियड मेंशन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सवाल किया था नॉन मुस्लिम्स ने कि ये सारे के सारे लोग जो हैं ये मिस्र कैसे पहुंचे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मुझे जवाब अता कर दिया गया था। अल्लाह की नेमतों का आगे तज़किरा शुरू होता है सूरह रअद में। इसमें अल्लाह ताला की ज़ाहरी और मानवी नेमतों के हवाले से तौहीद की दावत दी गई है। इट्स अ बिग सूरह रिलेटेड अबाउट तौहीद। इसमें तौहीद पे बहुत एम्फसिस है। किताब इलाही की आयात है, ये ऐन हक है मगर अक्सर लोग नहीं मान रहे। उनमें बहुत निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। तो अल्लाह की बेशुमार नेमतों को देखकर अगर हयात बाद अज़ मौत पर उनका यकीन नहीं तो ये अपने रब की तरफ से कुफर कर रहे हैं। हर हाल में बालातर रहने वाला कौन है? अल्लाह। वो पोशीदा है, ज़ाहिर है, ज़ोर, आहिस्ता और बारीकी या रोशनी में किए गए सब अमाल से बाखबर है। हम किसी भी सिचुएशन में छुप कर करें, सामने करें, ज़ोरदार तरीके से करें, आहिस्तगी से करें, रोशनी में करें या तारीकी में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम अमाल से बाखबर है। फिर मोमिनीन की खूबियाँ बता दी गईं, क्या अपने वादों को पूरा करते हैं, तमाम जो मुआशरती राबते हैं उनको बरकरार रखते हैं, रब से डरते हैं, सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं,
اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی مثال دے دی کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ ایمان اور دل کا سکون جو ہے، حقیقی سکون جو ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ دل کی جتنی بے چینیاں اور پریشانیاں ہیں وہ اللہ کے ذکر سے ہی دور ہو سکتی ہیں۔ اگر زندگی میں پریشانیاں ہوں، بے سکونی ہو، تو سب سے مؤثر effective solution is only to remember اللہ سبحانہ و تعالی۔ تسبیحات کی جائیں، دعا کی جائے دل کی گہرائی سے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اور ذکر الہی اس طرح سے ہو کہ ہماری زندگی کا حصہ ہو۔ جس بھی لمحے ہمیں فراغت لگے نا کہ ہم فارغ ہونے لگے ہیں، تو ہم فارغ نہ بیٹھیں۔ وہ کہتے ہیں جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے ذکر پایا گیا، اس سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہوگا۔ تو ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ زندگی میں برکت، خوشی اور امن کے لیے اللہ کی جو اللہ کے ذکر کی کثرت کو وسیلہ بنا لے، اور خود ہی نہیں کرے، دوسروں کو بھی کرنے کی عادت ڈالے۔ اور ضروری نہیں کہ یہ فارغ ہو کے بیٹھ کر ہی کیا جائے، کاموں میں انسان مصروف ہو لیکن دل اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا، ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں جگہ سخت عذاب ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر سورہ ابراہیم ہے، ہم نے تمہاری طرف قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر خدا کے راستے پہ لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میسج ہے، ہم اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ ان کی قوم کی طرف بھیج چکے ہیں تاکہ وہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال لائے، کدھر؟ روشنی کی طرف۔ پھر آپ کے سامنے آیات ہیں جن میں میسیجز دیے گئے پہلی قوموں کو، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، بے شمار قومیں دیگر گزری ہیں جن کے رسول پیغام الہی لے کر آئے مگر انہوں نے پیغام کو نہ مانا۔ پھر کافروں کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ پھر ہمارے سامنے کلمہ طیبہ کی مثال آئی۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت ہو جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہوں اور شاخیں آسمان تک ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے پروردگار اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا، مجھے، میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، ہمیں قیامت کے دن معاف فرما۔ یہ وہ مکہ ہے جہاں پر ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں نبیوں کی دعاؤں کی قبولیت کا امپیکٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ کتاب الہی کے پارے میں آخر میں سورۃ الحجر ہے، اور یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن کی جو اپنا مدعا صاف صاف ظاہر کرتا ہے کہ قرآن میں بیسیکلی میسج کیا کنوے کیا گیا ہے۔ پھر اس سورہ میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جانا چاہتے ہیں مصر، اس وقت جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کو، سب اکٹھے تھے ماشاءاللہ ایک گروپ کی فارم میں، اور ماشاءاللہ کافی لمبے تھے وہ، اور کافی مطلب کہ اسٹرانگ قسم کے نوجوان دکھائی دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، مختلف دروازوں سے جانا، اور انہوں نے یہ بات اس لیے کی تھی تاکہ بچوں کو نظر نہ لگ جائے۔ تو نظر جو ہے لگنا برحق ہے، نظر بد کی تاثیر بھی ہوا کرتی ہے، اور بیماریوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو نظر بد سے بچائے۔ اس میں جو موسٹ کامن جو ہے سمبلز ہوتے ہیں وہ چہرے پر کالے دھبے پڑنا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد کا نظر بد سے وفات پانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ تو اس میں اس کے جو سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ اذکار اور تلاوت کی کمی کو نہ ہونے دیا جائے۔ جس قدر ہو اذکار اور تلاوت
کر کے بچوں کو نظر بد سے اور خود کو اپنے عزیزوں اقارب سب لوگوں کو ہمیں خود کو ہر ایک کو جو بھی ہمارے سراؤنڈنگز میں سب کو اس طرح سے محفوظ کرنا ہے کہ ہمارے اذکار اور ہماری تلاوت میں کمی نہ ہو تاکہ نظر بد کا اثر زائل ہوتا رہے۔ بچوں کو نظر بد کا دم کرنا چاہیے، نظر بد سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اسباب جب اختیار کر لینے ہیں ہم نے تو بھروسہ اپنے اوپر نہیں اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامت ومن کل عین لامہ، میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے سے ہر شیطان، زہریلے جانور اور ہر نقصان دینے والی نظر کے شر سے پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ پھر جو ذکر کی بات آئی تو اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ ہر دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی مطمئن ہوتا ہے۔ ایمان والے دل اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے پر ثابت قدمی سے ہی اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور راحت پانے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے۔ اللہ کا ذکر زندگی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زندوں میں ہی شامل رکھے۔ پھر یہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، سورہ یوسف کے اینڈ میں آپ نے دیکھی ہوگی، فاطر السماوات والارض انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا۔ تو ہم سب یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، دنیا و آخرت میں ہمارا ولی اگر ہے تو صرف تو ہی ہے، تو ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملانا، آمین ثم آمین۔ پھر پارہ 13 سے جو ہمیں چیزیں یاد رہ جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ نفس کے حوالے سے، نفس جو ہے وہ 3 طرح کی نفس کی قسمیں ہوتی ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ ہمیں جو مطلوب ہے وہ نفس مطمئنہ مطلوب ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، سورۃ الفجر کی آخری آیات میں ہے۔ اس پہ روشنی انشاءاللہ میں ڈالوں گی بہت جلد، ابھی وقت کی کمی کے باعث میں اس صرف نفس مطمئنہ پر کر رہی کہ ہماری ذات کو ہمیں نفس مطمئنہ بنانا ہے، کیونکہ اللہ کو ہم سے وہ مطلوب ہے۔ انسان کی اہم ترین 3 کوالٹیز ہیں، صبر، تقوی اور احسان۔ صبر، جب بھی چوٹ لگے، صدمے کی کوئی بھی ہو، فزیکل ہو، انٹرنل ہو، ایموشنل ہو، اینی کائنڈ آف، صبر کرنا ہے۔ پہلی چوٹ پڑتے ہی ریئیکٹ نہیں کرنا، کمپلینس نہیں کرنی، شکوے نہیں کرنے۔ اللہ کا ڈر ہر معاملے میں دل میں ہو، ہر وقت یہی ہو کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں، چاہے وہ کیسی ہی فیز، کیسی سچویشن، کیسی جگہ ہی کیوں نہ ہو۔ احسان، احسان یہ ہے کہ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا، یہ ایک عام معنی ہے، لیکن نماز ادا کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، احسان ہے۔ یا پھر یہ سوچ لینا کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، تو ہم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ مرتبہ تو ہم پا سکتے ہیں، دوسرا درجہ پانا بہت مشکل ہے۔ انسان کو کامیابی سے ہمکنار کیا چیز کرتی ہے؟ یہ 3 چیزیں، صبر، تقوی اور احسان۔ انسان آزمائشوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس سے اسے کبھی بھی دل تنگ نہیں رکھنا چاہیے اپنا۔ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، تو جب نعمت ملے تو اس کو بہت مشہور نہیں کرنا چاہیے، کیپ اٹ اے سیکرٹ۔ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ نعمت باقی رہے اور اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں میں اضافہ بھی کرے۔ قدرت کے باوجود معاف کر دینا، معاف کرنا پیغمبرانہ اخلاق ہے۔ ہمیں اس پوائنٹ پہ بہت زیادہ سوچ کی ضرورت ہے، کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرتے ہیں ہم؟ اگر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے جو قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنے والے ہوں۔ ایمان، امید اور خوف کے درمیان کون ہوتا ہے؟ انسان۔ ایمان، امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے اور امید زیادہ رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہی معاملہ کرتے ہیں جیسا انسان سوچتا ہے۔
اگر ہمارا فوکس آخرت ہو جائے تو دنیا کے غم آٹومیٹکلی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ معاف کرنے سے ماضی تو نہیں بدلتا لیکن مستقبل ضرور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس لیے جب گناہوں سے دل بوجھل ہونے لگے، جب بھی گناہ ہو پیچھے نیکی لے آئیں۔ دس از دا کرائٹیریا ٹو فالو۔ کیا برائیاں جو ہیں ان کو کون سی چیزیں لے جاتی ہیں؟ نیکیاں۔ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ جتنی بڑی مشکل آتی ہے، جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، اتنی ہی پھر اللہ کی مدد آتی ہے، پر شرط یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی مدد مانگی بھی ہے یا کہ نہیں۔ اپنے نفس کو کبھی پاک نہیں سمجھنا چاہیے۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا دعا عبادت کا مغز ہے۔ صبر جمیل وہ ہوتا ہے جس میں شکوہ شکایت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و عافیت عطا فرمائے۔ اخلاص کی وجہ سے انسان شیطانوں کی چالوں سے بچ جاتا ہے، اس کے قابو میں نہیں آتا، مخلصین پر وہ قابو نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مخلصین میں شامل کرے۔ برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے۔ اللہ کو پہچاننے والوں کے لیے لوگوں کی باتیں سننا، تنقید سننا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا اہل اللہ کرے کہ لوگوں کی باتیں سننا، ان کی تنقید سننا ہمارے لیے آسان ہو جائے، ہم ایک دم ریئیکٹ کرنے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا یہ رمضان ہمارے پچھلے تمام رمضانوں سے بہترین گزرے، اور جو بھی ہم چھوٹا یا بڑا عمل کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرما لے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔